बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है ज्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 10। इसमें कोई शक नहीं कि वरदान सधानी और सेवक संथोरती ने मुझे कहीं का न छोड़ा था। भोज पुत्र की तमाम तस्वीर और जो हो चुका था, सब कुछ एक पुरअसरार ख्वाब की तरह मेरे वजूद में बसा हुआ था। मुझे याद था कि इनके हिसाब से मैं मुस्तकिल का बुत और काबिल एहतराम हस्ती हूँ, लेकिन मैं अब तक अपने आप को किसी अहमकाना हैसियत में तस्लीम ना कर सका था। कुछ भी है, बहर सूरत मैं एक नेक माँ का बेटा ज़रूर हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अपने बुरे भले को खूब समझता हूँ। ये ज़िंदगी बड़ी तवील है, इसलिए अपने आप को तोहमात के हवाले करना बड़ी हमाकत है। जो कुछ हो चुका इसका इन्हराफ करना चाहिए। अभी तो मेरे सफ़र की इब्तदा है। मैंने अगर अभी से अपने आप को गलत रास्तों पे डाल दिया तो आगे चल के मैं पूरे का पूरा शैतान बन जाऊंगा। न जाने कितनी ही देर मैं यही बातें सोचता रहा और फिर बिस्तर पर नींद आ गई। न जाने कब तक मैं गहरी नींद सोता रहा। अचानक मेरे कानों में ट्रिन ट्रिन की मनहूस आवाज उभरने लगी। मैंने बेचैनी से गर्दन इधर उधर पटकी और आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि टेलीफोन की घंटी बज रही है। मैंने काहली से आंखें खोल के देखा। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। कलाई की घड़ी पे नजर डाली तो पता चला कि 8 बज रहे हैं। मैंने काहली के अंदाज में अपनी जगह से उठ के पहले लैंप जलाया, फिर फोन उठाया। दूसरी तरफ से मामूल के मुताबिक आदम समान की आवाज सुनाई दी। हेलो, क्या हो गया है? हैरियत से तो हो ना? कौन? अरे मेरी जान, मेरी जिंदगी, तुम्हारे बगैर तो अब जिंदगी अधूरी महसूस होती है। आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि इनकार करूँ, लेकिन फिर खुद ही अपने इस ख्याल की तरदीद की, अगर मैं इस वक्त वहां नहीं जाता तो मुमकिन है आलिया उसका गलत मतलब निकाल ले। वो ये समझे कि शायद मैं अपने मुतालबे पे जोर देने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, और अगर इस वक्त मैं चला जाऊं और अपने रवैये से या एकाध फिक्रे से ये जाहिर करूं कि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, तो हो सकता है कि वो मेरे कमरे पर ना आए और मैं बहुत सी उलझनों से बच जाऊं। क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं थके थके अंदाज में उठा, गुस्ल खाने में गया, शेव किया। न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपना बेहतरीन लिबास पहनूं। मैंने ऐसा ही किया। उम्दा सा सूट पहन के मैं आदम जमान के कमरे में पहुंचा। कॉरिडोर में करीम खान ताज़ा इस्त्री किया हुआ सूट पहने टहल रहा था। उसके चेहरे पे बला के इत्मीनान और आंखों में चमक थी। मुझे देख के उसने अदब से सलाम किया। ये गैर मामूली बात थी। आमतौर पर तो वो इधर उधर हो जाया करता था। अंदर दाखिल हुआ तो आदम जमान को बड़ा ही खुश पाया। वो और आलिया एक ही सोफे पे बैठे हुए थे और आदम जमान ने बड़ी मोहब्बत से उसकी कमर में हाथ डाला हुआ था। मुझे बड़ा मजा आया और यही एहसास मैंने आलिया के चेहरे पे देखा। वो मोहब्बत को दस्ते शफकत महसूस कर रही थी। वैसे इस वक्त वो बड़ी हसीन लग रही थी। कमबख्त ने क़यामत ढा रखी थी। गहरे नीले रंग का गाउन, उसके बाद खूबसूरत तरीन मेकअप। मैं कमरे में आया। आदम जमान ने सबसे पहले गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया। उसके साथ साथ आलिया भी शरीक थी। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा। तरोताजगी में बेमिसाल थी। दोपहर के वाक़े से वो जरा भी शर्मिंदा न थी, बल्कि उसके अंदाज में बड़ी बेबाकी थी। मैं बैठा तो आदम जमान ने अपनी दिन भर की मसरूफियात की दास्तान सुनाना शुरू कर दी कि कैसे वो एक गोदाम से दूसरे गोदाम और एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर गया। यहाँ का काम पूरा नहीं हुआ कि वहाँ से टेलीफोन आ गया। उसने जीत सिंह को वहां देखभाल के लिए भेजा और खुद तीसरी जगह चला गया। ये सारी बातें वो मुझे सुनाई जा रहा था। करीम खान का जिक्र भी कई बार आया और इस जिक्र पे मैंने न चाहते हुए भी आलिया की तरफ देखा। वो मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ पुरसुकून बैठी थी। अचानक मैं एकदम से खड़ा हुआ। उधर आदम समान मजे से सोफे पे पड़ा, अपने नाम निहाद बीवी की कमर में हाथ डाले बोले जा रहा था। मैं जब एकदम खड़ा हुआ तो उसकी बातों को ब्रेक लगा। वो बोला, क्यों हैरियत, क्या बात है, क्यों उठ गए? असल में मैं और आलिया प्रोग्राम बना रहे थे कि समंदर पे चलेंगे। आज पूर्णमासी है, आसमान पे पूरा चांद निकला होगा, समंदर के किनारे जरा मजा रहेगा। वो बस कुछ नहीं, असल में मैंने खाना नहीं खाया। इस वक्त न जाने क्यों इतनी अहमकाना बात मेरे मुंह से निकली। असल में मैं अपने आप से लड़ रहा था। आलिया जमान का इस वक्त का हुस्न देख के, उसके बदन की दिलकशी
اور لطافت دیکھ کے میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ میں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ تو پھر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت، کھانا منگوا لیتے ہیں، یہی ساتھ مل کے کھائیں گے۔ میں نے گہری سانس لی، بہانہ بھی ایسا بے تکا کیا کہ اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ بہت ہی پرتکلف کھانا آیا اور کھانے کے دوران عالیہ زمان غیر معمولی طور پہ میری مدارات کرتی رہی۔ آدم زمان اس وقت اپنی بیوی کی محبت میں گم تھا۔ اس وقت کی خاص ڈش مچھلی کے تلے ہوئے کباب تھے جو آلو کے ٹکڑوں کے ساتھ مزہ دے رہے تھے۔ اس میں آدم زمان کو یہ سہولت تھی کہ وہ آسانی سے انہیں چبا کے کھا سکتا تھا۔ محبت میں سرشار ہو کے اس نے اپنی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے کانٹے میں لیا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس پہ ٹماٹر کی چٹنی لگا کے عالیہ کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیا۔ عالیہ اس کھیل میں برابر کی شریک تھی۔ تب ایک آدھ ملکمہ وہ اپنے بڈھے کو کھلاتی اور کبھی وہ دونوں بچوں کی طرح ایک دوسرے سے چھین چھپٹ کرنے لگتے۔ یہ بڑا ہی عجیب منظر تھا۔ کھانے کے دوران میاں بیوی نئے شادی شدہ جوڑے کی طرح چپلیں کرتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ دونوں ہی جوان ہوتے یا پھر دونوں بوڑھے ہوتے تو اس منظر میں کتنی پاکیزگی اور معصومیت آتی۔ کھانے کے بعد ہم ہوٹل سے باہر نکلے۔ اب میں نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ باہر آدم زمان کی چوڑی چکلی ڈارٹ کھڑی تھی جس میں بیٹھ کے ہم جو ہو چل پڑے۔ اس وقت ڈارٹ جیت سنگھ چلا رہا تھا۔ ہم تینوں پچھلی سیٹ پہ ایسے بیٹھے تھے کہ عالیہ درمیان میں تھی۔ بظاہر وہ اپنے شوہر کے پہلو سے لگی تھی مگر اس بار اس کی پنڈلی میری پنڈلیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا اور لاپرواہی سے باہر کی روشنیاں دیکھتا رہا۔ آدم زمان کی قیمتی کار گیلی ریت پر دور تک دوڑتی رہی۔ جوہو پہ بڑا ہی خوبصورت سما تھا۔ پورے چاند کی یہ رات بڑی پرکیف تھی اور آدم زمان تو جیسے بھرپور نشے میں تھا۔ ویسے کھانے کے دوران اس نے ہلکی پھلکی شراب بھی پی تھی۔ عالیہ زمان نے بڑے میاں کا ہاتھ تھاما، دونوں ہاتھ میں ہاتھ لیے ساحل سمندر پر دور تک چلے گئے۔ میں وہیں رکا، لیکن جب وہ واپس آئے تو آدم زمان کی سانس تھونکی کی طرح چل رہی تھی۔ چاندنی میں گاڑی کی طرف آتے ہوئے وہ دونوں مجھے ایسے لگے جیسے کوئی خدا ترس لڑکی کسی اندھے کو سڑک پار کرا رہی ہو۔ ادھر جیت سنگھ نے ریت پہ چادر بچھائی۔ آدم زمان چادر پہ بیٹھ کے کھانپنے لگا۔ عالیہ بچوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ آدم زمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جب وہ دونوں یہاں بیٹھ کے رنگ رلیاں منانے لگے تو میں ساحل پہ ٹہلنے کے ارادے سے وہاں سے دور چلا گیا اور کافی دور نکل گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد لوٹا تو میں نے دیکھا کہ زمان عالیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اپنی بچھی ہوئی آنکھوں سے چاند کو تکے جا رہا تھا۔ یہ رومانٹک منظر ابھی تک جاری تھا۔ مجھے الجھن ہونے لگی۔ آدم زمان کی گدی پر اگی ہوئی سفید جھالر میں عالیہ انگلیاں دہرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آدم زمان نے اس کا ہاتھ کھینچ کے چوما اور عالیہ کھنکتی ہنسی فضا میں گونجنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آدم زمان جیسا سنجیدہ آدمی اس وقت یہ تماشا مجھے کیوں دکھا رہا ہے۔ ممکن ہے کسی تیسرے فرد کی موجودگی میں وہ اپنی نوجوان بیوی کی طرف رجوع ہو کے اپنے اندر کے انسان کو سکون دے رہا ہو۔ اس کی عمر اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ گزرا۔ میرا دل چاہا کہ آدم زمان کو بتائے بغیر ہوٹل چلا جاؤں، کوئی ٹیکسی وغیرہ تو مل ہی جائے گی۔ میں اس انوکھے رومانٹک جوڑے سے دور ٹہلتا ہوا آم کے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف نکل گیا۔ یہاں کا منظر انتہائی خوبصورت تھا۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگا کے چاند اور سمندر کو تکنے لگا، مگر یہاں بھی مجھے تنہائی نصیب نہ ہو سکی۔ کچھ ہی دیر بعد میری نگاہیں اپنی بائیں طرف اٹھی تھی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پہ ایک جوڑا چاندنی میں چمکتی ریت پہ پڑا اینٹ رہا تھا۔ یہ اپنے آپ میں اس قدر گم تھے کہ میں ان کے اوپر پیر رکھ کے گزر جاتا تو انہیں خبر نہ ہوتی۔ جنجلاہٹ میں نے ریت پہ ٹھوکر ماری۔ بہت سی ریت اڑ کے مرد کی برہنہ پیٹھ پہ جا گری۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، پھر اسی عورت کے بالوں میں منہ چھپا کے سرگوشیاں کرنے لگا۔ میری کن پٹیوں پہ خون ٹھوکریں مار رہا تھا۔ بہرحال میں تیز سے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ یہ لمحے میرے لیے عذاب بچھائی جا رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے اندر چھپے ہوئے سیوان کو جس نے اشک بھاوناؤں کے بعد میری جڑیں تک ہلا کے رکھ دی تھی، اپنے آپ کو قابو کروں۔ مگر آدم زمان اور عالیہ زمان، وہ نامعلوم جوڑا جو ریت پہ گٹمٹ ہو رہا تھا، اور اس بڑے شہر کے ہزاروں نیم روشن کمروں میں ہزاروں جوڑے جو اس وقت خواہش کی بھینٹوں میں سلگ رہے ہوں گے اور جن کے دھواں دیتے ہوئے بدن آسودگی کی آخری حدوں میں پہنچنے کے لیے پسینہ پسینہ ہوں گے، یہ سارے کے سارے میرے ہی خلاف سازش تو کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ میں تنہا ہوں اور اس وقت خود سے لڑ رہا ہوں۔ انہیں معلوم ہے کہ آج رات عالیہ زمان میرے کمرے میں آئے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اسے دروازے سے لوٹا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ میرے اچھے ارادوں کو، میرے مضبوط حصاروں کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتے ہیں اور عالیہ ان میں سب سے آگے ہے۔ شاید میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ جذباتی ہونے کے ساتھ میرے الفاظ عجیب و غریب شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔
لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کوئی اور میرے جسم کو کھول کے دیکھتا تو میرے مسامات سے ہلکا ہلکا دھواں نکلتا نظر آتا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا بے دہانی میں ایک بار پھر واپس پلٹا اور آدم زمان تک پہنچ گیا۔ آدم زمان نے شاید مجھے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا، اس کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن وہ کامتے ہوئے ہاتھوں سے عالیہ زمان کا سمٹا ہوا گاؤن ٹھیک کر رہا تھا اور وہ ہنس ہنس کے اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ آواز بھی کمبخت کی بڑی دلکش تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اس کی گاڑی کی طرف مڑا۔ میں اس کمبخت کے ساتھ جہنم کی یہ رات گزاروں گا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب یہ میرے دروازے پہ دستک دے گی تو میں اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اپنے بستر پہ لے جاؤں گا اور اپنی ہزار ہیجان انگیز راتوں کی آنکھ میں اسے جلسا کے رکھ دوں گا، اسے پارا پارا کر دوں گا۔ پھر جب یہ مویشیوں سے روندی ہوئی فصل کے طرح پڑی ہوگی اور چھت کے پنکھے کو خالی خالی آنکھوں سے تک رہی ہوگی تو میں پوچھوں گا کہ بتا، کبھی کریم خان تجھے یا تیرے دوسرے عاشقوں میں، جن میں جیت سنگھ یا جو کوئی اور بھی ہو، وہ تجھے اس حد تک لے جا سکتا ہے؟ بول کبھی جیت سنگھ۔ یہ الفاظ میرے منہ سے شاید زور سے نکل گئے کیونکہ دوسرے لمحے جیت سنگھ گاڑی کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا۔ یس سر، اس نے بادب لہجے میں گردن جھکاتے ہوئے کہا اور میں ایک دم سے چونک پڑا۔ مجھے احساس ہوا کہ کیا حماقتیں کر رہا ہوں میں، چنانچہ میں نے فوراً اپنے آپ پہ قابو پایا اور دھیرے سے لہجے میں بولا، جیت سنگھ کیا یہاں ٹیکسی مل جائے گی؟ ٹیکسی؟ جیت سنگھ کو اس بات پہ حیرانگی ہوئی۔ اس نے اپنی کلائی کی طرف نظریں کی اور دوربین سے دیکھا، گھڑی کے ڈائل پہ وقت دیکھا، پھر بولا، سر 11:15 بجے ہیں، اس وقت ٹیکسی ملنا مشکل ہے۔ پھر کچھ صبر کر کے وہ دھیرے سے بولا، سر سیٹھ کو 11 بجے ہوٹل واپس پہنچنا ہے، میرا خیال ہے کہ اب وہ چلنے ہی والے ہوں گے، لیجئے وہ آ رہے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا اور میری گردن گھوم گئی۔ میں نے دیکھا کہ عالیہ زمان گاڑی کی طرف آ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ چادر تھی جو اجیت سنگھ نے ریت پہ بچھائی تھی۔ چاند کی روشنی میں عالیہ مسکراتی ہوئی میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، میں آؤں گی مگر دیر سے۔ پھر وہ مڑی اور بدمست شرابی کی طرح لڑکھڑاتی اپنے بڈھے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ٹھنک کے بولی، آؤ نا آدم، نیند آ رہی ہے۔ اس کے انداز میں بڑی عجیب سی کیفیت تھی، پتہ نہیں وہ مجھے رجا رہی تھی یا اس پورے شوہر کو۔ واپسی بھی بڑی عجیب تھی، دونوں ہی بدمستیاں کرتے رہے۔ جان بوجھ کے جیت سنگھ کے برابر میں بیٹھا تھا اور اس پہ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ عالیہ تو صرف اداکاری کر رہی ہے، اس گدھے کو بالکل ہی الو کا پٹھا بنا رہی ہے، مگر وہ الو کا پٹھا اپنے آپ میں کیوں نہیں؟ آخر بہرحال یہ طویل راستہ آہستہ گزر رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس کے علاوہ میرے اوپر کیا گزرتی ہے۔ عارضی طور پر یہ مشکل لمحات ٹل گئی۔ اس وقت عالیہ اور آدم زمان کی کیفیت تو جو کچھ بھی ہوگی، لیکن مجھ پہ جو بیت رہی تھی میں جانتا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین سے کئی فٹ اوپر اٹھے ہوئے ہیں، میرا سارا وجود بے وزن ہو گیا ہے۔ اسی بے وزنی کے عالم میں نے کمرے میں پہنچ کر کپڑے اچھالے اور ایک طرف پھینک دیے، پھر لائٹ آن کیے بغیر بستر میں لیٹ گیا۔ درد کے مارے سر پھٹ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی بے سود پڑا رہا۔ جب سر کے درد میں کوئی کمی نہ ہوئی تو لیمپ جلا کے میز کے دراز سے درد کی گولیاں نکالی اور 2 گلاس پانی سے گولیاں نگل کے شب ہابی کا لباس پہنے بغیر صرف انڈرویئر اور بنیان میں بستر پہ جا لیٹا اور لیمپ بجھا دیا۔ سونے سے پہلے مجھے اچھے سے اندازہ تھا کہ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا۔ پھر وہ شاید تھرماس ٹوٹنے کا دھماکہ تھا جس سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے چھپٹ کے سرہانے کا ٹیبل جلایا تو مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لائٹ بجھا دو بے وقوف۔ میں نے چندیائی آنکھوں سے دیکھا تو وہ میز کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سلیپنگ گاؤن کے کالر بند کر رکھے تھے، دوسرے ہاتھ سے اپنی آنکھوں پہ سایہ کر لیا تھا۔ میں نے دروازے پہ دیکھا تو نظر آیا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ میں نے لیمپ بجھانے سے پہلے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے بال بے ترتیب تھے اور آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ اندھیرے میں نے کپڑوں کی سرسراہٹ سنی، وہ شاید گاؤن اتار رہی تھی۔ پھر وہ بستر پہ آئی اور میرا پورا بدن تپنے لگا، لیکن جب میرے ہاتھ تاریکی میں رینگے تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ سنگ مرمر کی چٹانوں پہ پس رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کے میرے بستر میں گھسی، پھر اس نے مدھم سی ہنسی کے ساتھ کہا، بڑے عجیب آدمی ہو، دوپہر میں تو تمہاری زبان خوب چل رہی تھی، اب سانپ سونگ گیا۔ میں کہتی ہوں کچھ منہ سے پھوٹو، اب کہو، بڑی بڑی باتیں اس وقت کر رہے تھے، بولو گے نہیں؟ میرے ہوش و حواس پہ تو بجلیاں گر رہی تھی۔ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے ایک احمقانہ آواز نکلی، کیا وقت ہوا ہے؟ وہ ایک لمحے تک خاموش رہی، جیسے اپنے ہاتھ سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر غصے سے بولی، اب تمہارے چہرے پہ کیا بجا ہے اس کا تو مجھے پتا نہیں، اور گھڑی میں کیا بجا ہے وہ ابھی میں تمہیں دیکھ کے بتاتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر سے کہا، 12:10۔ اس کا مطلب ہے کہ میں زیادہ دیر نہیں سویا۔
کیا تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ اس میں ذلیل کرنے کی کیا بات؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو مجھے ایک نگاہ دیکھ لیتا ہے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرا حصول اس کے لیے ممکن ہے تو پھر تو وہ سو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ان الفاظ پہ مجھے ہنسی آئی۔ میں نے طنزیہ کہا، کن لوگوں کی بات کر رہی ہو ڈیئر؟ رامیشیر، کریم خان، جیت سنگھ، ان کے لیے تم لاٹری ہو، میرے لیے نہیں۔ ٹھیک، اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت تمہاری پتنگ چڑھی ہوئی ہے۔ اس لہجے میں بات نہیں کرو گے تو کس لہجے میں کرو گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں پتنگوں کی ڈور درمیان سے توڑ دیتی ہوں۔ گڈ، بڑی بات ہے۔ میں نے اب اپنے ہاتھ سنبھالے۔ وہ بولی، اب فضول باتوں میں وقت گزارو گے یا مجھے بتاؤ گے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ یہ ایک کھلی دعوت تھی۔ بہرحال مجھے زیادہ تجربہ تو نہیں تھا، لیکن اتنا میں جان چکا تھا کہ اس قسم کی عورتیں جب بگڑتی ہیں تو اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ پھر انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ وہ کچھ ایسی ہی تھی۔ بظاہر اس نے تکاری کی، لیکن پھر اس کی یہی کیفیت ابھر آئی جو اسے وحشی بنا دیتی تھی۔ میں اس وقت اپنے اندر کے انسان سے لڑ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اسے کمرے سے باہر نکال دوں یا پھر عشق بھاوناؤں کے تحت اسے بھی ایلس فیوری سمجھ کے اس کے ساتھ وہی سلوک کروں۔ بہرحال ابھی میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ تھوڑی سی سنبھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی، اندھیرا بھی اپنی جگہ ایک الگ نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں سگریٹ پینا چاہتی ہوں، مگر میں سگریٹ نہیں پیتا۔ پیو، وہ بولی، اور شاید اس نے اپنے پرس سے سگریٹ نکالے۔ پھر اس نے 2 سگریٹ جلائے۔ سگریٹ اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ اس نے ایک سگریٹ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا نا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ جلو، جلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ اور جلانے میں؟ اگر سگریٹ نہیں لوگے تو میں اس کا جلتا ہوا سر تمہارے بازو سے لگا دوں گی۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ بالکل نہیں، تم تو صورت سے ہی ایک عیار آدمی ہو، شیطان کی طرح۔ وہ آہستہ سے ہنسی، پھر بولی، میں پیاسی ہوں۔ میں پھر ہنسا اور بولا، مجھے معاف کرنا، میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا۔ جگ تو تم نے شاید گرا کے توڑا، اندھیرے میں سارا پانی بکھر گیا ہوگا۔ تمہارا وجود جو پانی پانی ہے۔ غلط۔ کیا مطلب؟ فولاد کو پانی کہتی ہو؟ یہ تمہاری بیوقوفی ہے۔ ہائے فولاد! اس نے ایک سسکاری لی، میرے بازو پہ ہاتھ پھیرنے لگی، پھر بولی، واقعی فولاد ہو، بلا شبہ خوبصورت بھی ہو۔ سیٹ آدم زمان کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ وہ ایک ایسی لاش ہے جو ابھی اکڑی نہیں، مگر بے جان اور سرد ہے۔ وہ بڑا شرید آدمی ہے۔ تم کچھ نہیں جانتے بیوقوف آدمی، کچھ نہیں جانتے۔ کبھی جہنم کا تصور کیا ہے؟ جہنم؟ ہاں جہنم، اور اس جہنم کا نام آدم زمان ہے۔ ارے نہیں، کیسی باتیں کرتی ہو، وہ تو بیچارہ بالکل ہی۔ بس دیکھو، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ یہ بتاؤ، آخر تم پول کے کنارے کیبن تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ بس اتفاق تھا، تم نظر آ گئے۔ جھوٹ؟ کیا جھوٹ؟ تم نے میرا پیچھا کیا تھا۔ میں کہتا ہوں، آخر یہ تصور بار بار تمہارے ذہن میں کیوں بڑھتا ہے؟ جانتے ہو یہ تصور کب سے میرے ذہن میں ہے؟ نہیں جانتا، تم ہی بتا دو۔ اس وقت سے جب تم لفٹ میں مجھ سے ٹکرائے تھے۔ ارے واہ، کمال کرتی ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں جان بوجھ کے لفٹ میں ٹکرایا تھا؟ کیا مجھے یہ بات معلوم تھی کہ لفٹ میں تم موجود ہو؟ میں تو جلدی میں جانا چاہتا تھا۔ چلو یہ بات مان لیتی ہوں، لیکن اس کے بعد تمہاری جو کیفیت تھی، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں؟ اب تم زبردستی کہہ رہی ہو کہ میں تم سے کیا کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم سچ بولو۔ کیا واقعی ہم دونوں ایک دوسرے سے سچ بول سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، مگر پہلے تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گے۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک بات تو بالکل طے ہے، تمہارا تعلق کسٹم سے نہیں۔ اچھا، آگے بولو۔ اور یقینی طور پہ تم کوئی بگڑے ہوئے رئیس زادے ہو۔ رئیس زادے کی بات تم نے کیوں کہی؟ وجہ ہے اس کی۔ وہ کیا؟ تمہارے ہاتھ؟ کیا مطلب؟ یہ میرا تجربہ ہے، زندگی بھر کا تجربہ۔ تم نے ان ہاتھوں سے مشقت کبھی نہیں کی۔ میرا مطلب ہے وہ مشقت جو عام لوگ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ تمہارا بدن انتہائی سڈول اور بڑا خوبصورت ہے، اس بات کو میں دل سے تسلیم کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ مسلسل اپنی بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ کیپن میں تو تم بڑا پارسا بن رہی تھی۔ گالیاں دینا چاہتے ہو؟ میں پارسا ہوں، لیکن انسان بھی تو ہوں۔ یہ قصہ کی پرسائی ہے جو انسانیت سے خم آگوش ہو گئی ہے۔ بوڑھی لاش کو دیکھا ہے تم نے؟ آدم زمان؟ کیوں اس وقت اس کا بار بار نام لیتے ہو؟ اس وقت سے تمہاری کیا مراد؟ یہ لمحات سمندر کے چڑھاؤ کے لمحات ہیں۔ مد و جزر ہو رہا ہے، چاند چڑھ چکا ہے، لہریں آسمان کی جانب لپک رہی ہیں، اور تم ایسی سرد گفتگو کر رہے ہو۔ آخر تمہاری گفتگو میں گرمی کیوں نہیں آتی؟ بات آدم زمان کی ہو رہی تھی۔ بکتے رہو، بڑے ہی مردود انسان ہو۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ضدی خودسر بڑی خوبصورتی سے تم اپنی بات چھپاؤ گے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ واقعی تم ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے نہیں، فرض کرو ہو، مگر ایک تجربے کی بات اور کہو نہ تجربے کار ہو۔ کس سلسلے میں؟ عورت کے سلسلے میں۔
کیا تمہاری زندگی میں بہت سی عورتیں آئی ہیں؟ اس کے سوال پہ میرا ذہن ایک لمحے کے لیے بھٹک گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے سوال نے مجھ پہ ایک عجیب سی نشاور بارش کر دی ہو۔ پھر میں ریورس ہونے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا پورا بدن ہوا میں بلند ہو رہا ہے۔ وہ کچھ کہہ رہی ہے اور میں کچھ سن رہا ہوں، لیکن اس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ میں تو فضا میں اڑا ہوں۔ ایک کمرہ نظر آیا جس میں ایلس فیوری میرے سامنے تھی، اور میں زندگی کے وہ راستے طے کر رہا تھا جس میں ہمیشہ گریز کرتا تھا۔ ان ویرانوں میں سیاہ رنگ کا ایک مندر چمک رہا تھا۔ کچھ آوازیں ابھی ابھی ابھر رہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا تو مجھے بہت سے لوگ اپنے سامنے سجدہ کرتے نظر آئے۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی۔ وہ سب کے ساتھ سجدے میں گرے ہوئے تھے، اور میں ایک اونچے چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، پھر میری نظر ایک جانب اٹھی۔ صرف ایک شخصیت ایسی تھی جو ان سجدہ ریز لوگوں سے الگ ہٹ کے نظر آ رہی تھی۔ اس کی کمر اس طرف تھی اور منہ دوسری طرف۔ تھوڑی سی حیرت ہوئی، یہ کون ہے؟ بات کو سمجھ میں نہ آئی۔ آہستہ آہستہ اس شخصیت کا رخ بدلا۔ چاندنی اس کے چہرے پہ پڑی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے چاند سے ایک شعاع نکل کے اس کے چہرے کو منور کر رہی ہو۔ اور یہ چہرہ، غیظ و غضب میں ڈوبا ہوا یہ چہرہ، میں نے اسے ایک لمحے کے اندر پہچان لیا۔ یہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اف میرے خدایا، یہ کلاڈیا تھی، کرنل صغیر کی بیٹی کلاڈیا، جس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں مجھ پہ جمی ہوئی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی جسم کا رخ تبدیل کیا اور اٹھ کے ان سجدہ ریز لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بدسور سجدے میں تھے۔ وہ ان کے درمیان سے ہوتی ہوئی چند قدم آگے بڑھی، لیکن پیچھے کسی اور وجود نے اسے آواز دی۔ پھر ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ سفید میں اسے اس لیے کہہ سکتا تھا کہ وہ بڑا ہی براق قسم کی چادر اوڑے ہوئے تھا، جس سے ہلکی ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس نے کلاڈیا کا بازو پکڑا۔ کلاڈیا نے گھوم کے دیکھا تو مجھے دوسرا چہرہ نظر آیا، اور وہ دوسرا چہرہ میری ماں کا تھا۔ میری ماں جو میری طرف متوجہ نہ تھی۔ اس نے کلاڈیا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میں خوابوں کی دنیا سے نکل آیا ہوں۔ اس بدبخت عورت نے ایسا عمل کیا کہ مجھے چوکننے پڑا، اور میں ہوش و حواس میں واپس آیا۔ وہ ہنس رہی تھی، اس کی سسکیاں بلند ہو رہی تھی۔ ایک وہ عجیب و غریب کیفیت تھی اس کی۔ اس کیفیت نے مجھے اپنے شکندے میں جکڑ لیا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایک عورت کو میں نے اتنا بے باک کس طرح دیکھا۔ کیا بتاؤں؟ بہرحال جو کچھ ہوا، اس میں اس وقت میری قوت ارادی کا دخل نہ تھا۔ بس وقت مجھے اپنے دائرے پہ بہا رہا تھا۔ وہ بدبخت اور بد نصیب جس نے میرے وجود کے گرد احاطہ کیا، مجھے برائیوں کے غار میں گہرے سے گہرا پھینکتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت ایسے گزرا۔ میں جب ہوش و خاص کی دنیا میں واپس آیا تو بدبخت عالیہ زمان کا چہرہ میرے بالو بھرے سینے پہ ٹکا ہوا تھا، اور وہ گہری گہری بدمست سانسیں لے رہی تھی۔ کافی دیر ایسے گزری۔ عالیہ کی جذبات میں ڈوبی سانسیں آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ پھر وہ ایک دم سے ہنسی۔ میں نے اس سے اس کی ہنسی کے بارے میں پوچھا، اور وہ خود ہی بولی، تم واقعی محبوب نہیں محبوبہ ہو۔ اس کے ان الفاظ میں کتنا طنز تھا میں نے محسوس کیا۔ وہ شاید میرے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر بولی، لیکن میں تمہیں محبوب بنا کے چھوڑوں گی۔ سیٹھ آدم زبان کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں تمہیں بتاؤں، وہ زندگی کو حسین دیکھنا چاہتی ہوں، حسین سے حسین تر، کیونکہ میں خود حسن و جمال کی دیوی ہوں۔ تم اس کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکو گے۔ اگر ان لمحات کا 1000واں حصہ بھی تمہارے ہوش سے گزرتا ہے، مگر میرے پاس ایسے وسائل نہ تھے۔ پہلی محبت میں نے اس سے کی جو ایک سرکس میں ملازمت کرتا تھا، شیروں کو کنٹرول کرتا تھا۔ سرکس دیکھنے گئی، اتنی کم سن تھی کہ سرکس میں شیروں کو سدھارنے والے کی گرویدہ ہو گئی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، مگر میں نے اسے حاصل کرنا چاہا، دیوانوں کے انداز میں اسے حاصل کیا۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ زندگی اس قدر گھٹیا چیز نہیں کہ اسے صرف اپنی خواہشوں پہ قربان کیا جائے۔ زندگی کے لیے کچھ ایسا کیا جائے جو خوبصورت ہو، اور تجربے نے یہ بات بتائی کہ زیادہ عمر کے لوگ بڑے اچھے شوہر ثابت ہوتے ہیں، کم از کم مالی حد تک۔ اس کے لیے میں نے آدم زمان کی جانب قدم بڑھائے، اور آخرکار میں اس کی بیوی بن گئی۔ سیدھا سادہ کاروباری جوا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آدم زمان برا ہے۔ ابتدا میں اس لیے کہ میرا خیال تھا کہ 2-4 سال میں وہ چل بسے گا اور میں کروڑوں کی مالک بن جاؤں گی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدم زمان زندگی سے بری طرح چپکا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا کاروباری ہے، ہمیشہ کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے۔ کیا تم اس بات پہ یقین کرو گے کہ وہ بس ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میرے اپنے معاملات کیا ہیں۔ تو میری بات سمجھ گئے؟ وہ صرف دولت چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ دولت، اور اس پہ اگر میں اس کے کام آؤں تو وہ اسے اچھے سمجھتا ہے، برا نہیں سمجھتا۔ اب میں چلتی ہوں، تم بھی سمجھ گئے ہوگے، اور میں تمہیں سمجھ گئی ہوں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، اب تمہارے بغیر میں بالکل ناکارہ ہو جاؤں گی۔ وجہ جانتے ہو؟ بس وجہ یہ ہے کہ تم سب سے الگ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں برائیوں سے بچنا چاہتا تھا، لیکن میرے وجود میں کوئی ایسا منحوس وجود داخل ہو گیا تھا جو مجھے ان برائیوں سے بچنے نہیں دیتا تھا۔
آخرکار ایک دن اس کہانی کا بھی ڈراپ سین ہو ہی گیا۔ اس دوران عالیہ اکثر میرے کمرے میں آتی۔ ایک دن کے بعد وہ لوگ یورپ کے سفر پہ روانہ ہونے والے تھے۔ انہوں نے مجھے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میاں بیوی بھرپور طریقے سے تیاریاں کر رہے تھے۔ اس دن بھی وہ کافی دیر سے ہوٹل پہنچے، کیونکہ رات کو جس وقت عالیہ میرے کمرے کے کھلے دروازے کو بند کرتی ہوئی میرے قریب آئی تو اس وقت 1 بج رہا تھا۔ اس دن وہ بے حد جذباتی تھی۔ اب یہ تو میں پورے اعتماد سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ واقعی میرے لیے جذباتی تھی یا پھر مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اس کے بعد ہم دونوں جدا ہو جائیں گے۔ کاش میں کوئی جادو کرنی ہوتی تو جو تمہیں مکھی بنا کے اپنے ساتھ لے جاتی، پھر جادو منتر پڑھ کے تم پہ پھونکتی، تم انسان بچ جاتے۔ کچھ بولو گے نہیں؟ کیا بولوں؟ کچھ تو۔ یورپ کتنا عرصہ قیام کرو گے؟ میں کیا جانوں، ویسے میں یورپ، امریکہ، مشرقی وسطی جانے کہاں گھوم آئی ہوں، سب کچھ دیکھا ہے میں نے۔ کیا تمہیں کمرے میں گھٹن محسوس نہیں ہو رہی؟ نہیں؟ کیوں خیریت؟ آج میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی انوکھی یادگار اپنے ساتھ لے جاؤں جو مجھے تمہاری یاد دلاتی رہے۔ آؤ چھت پہ چلتے ہیں۔ ارے اس میں کیا انوکھا پن ہوگا، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، ضد مت کرو۔ مگر میری بات تو سنو۔ کمال ہے، کل میں تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گی اور تم میری اتنی سی بات نہیں مانتے۔ میں تمہاری بے شمار قربتیں حاصل کر چکی ہوں، کچھ تبدیلی چاہتی ہوں۔ آؤ چھت پہ، بالکل سناٹا ہوگا، باہر ہوا بھی بڑی اچھی چل رہی ہے۔ سنو تو صحیح عالیہ، کسی نے ہمیں سیڑھیوں پہ یا کوریڈور میں دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ کوئی نہیں دیکھے گا۔ دیکھو ایسا کوئی عمل مت کرو جو سارے کے کیے دیے پہ پانی پھیر دے۔ کسی کو ہمارے تعلقات کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ تم آخری وقت میں کیوں بانڈا پھوڑنا چاہتی ہو؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ اس بات کا تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک نشے میں ہے، لیکن کمبخت نشے کے عالم میں ایسی کوئی حرکت کر ڈالے گی اس کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ وہ غصے سے چلائی، بزدل انسان، بیوقوف تو تم خیر ہو ہی، لیکن اس قدر بزدلی مجھے پسند نہیں۔ میں نے اب تک تمہاری ہر طرح سے تعریف کی، لیکن میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں بزدل نہیں اور مجھے بزدلی پسند نہیں۔ خدا کے واسطے ایسا بولو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ بس یہ کہ اوپر چلو۔ اوکے چلو۔ میں نے انتظام کیا اور ہم اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ سیڑھیوں پہ ہلکی روشنی تھی۔ جب ہم دبے بہو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی منزل پہ پہنچے تو دیکھا چھت پہ جانے والے دروازے پہ لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ اس میں تالا لگا ہے۔ میں نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس ضدی عورت کے کہنے پہ میں یہاں تک تو آیا، لیکن ظاہر ہے تالا توڑ کے ہم چھت پہ جانے سے رہے۔ سنو، ہم چھت پہ جائیں گے چاہے کیسے بھی۔ ارے بابا مگر کیسے؟ یہاں تو تالا ہے۔ ہم فائر اسکیپ سے جائیں گے، عالیہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ بلڈنگ کے پیچھے کی طرف ہنگامی صورت میں استعمال کے لیے لوہے کی جو چکردار سیڑھیاں بنائے گی وہ ان کے ذریعے چھت پہ جانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ تو میری بات تو سنو، کیوں یہ خطرہ مول رہی ہو؟ خطرات ہی تو زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ارے میں کہتی ہوں تم کیوں میرے جذبات کو زخمی کر رہے ہو؟ میں کافی الجھ گیا تھا۔ بزدلی تو خیر کیا تھی، مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر عمارت کے پیچھے سے کسی نے ہمیں ان چکردار سیڑھیوں پہ چھت سے جاتے دیکھا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ دیکھنے والا پتہ نہیں کیا سمجھے، ہو سکتا ہے کہ چور سمجھے، لیکن وہ کمبخت میری کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھی، یہاں تک کہ مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اور جو شخص عورت کو کسی نامعقول خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دے اسے بڑا ہی کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ آؤ بابا آؤ، نیچے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کمرے میں جا کے ہمیں کمرے کے پچھلے دروازے سے باہر جانا ہوگا۔ آؤ، اس نے کہا اور ہم واپس کمرے میں آ گئے۔ پھر وہی ہوا، کمرے کا دروازہ کھول کر میں پچھلے حصے سے فائر اسکیپ کے ذریعے اس کے ساتھ چھت پہ پہنچ گیا۔ عالیہ سامان کی ضد سے میں اس وقت ہاتھ سے بیزار تھا، مگر اسے دل نوازی کا فن آتا تھا۔ اس نے خوب دل نوازیاں کی۔ وہ ایک دہکتا ہوا الاؤ بنی ہوئی تھی۔ عجیب نہیں تھا کہ اس رات سمندر کی بھیگی ہواؤں میں ہم ستاروں کے غائب ہونے تک جلتے رہتے۔ وقت نے کروٹ بدلی۔ میں نے چکردار زینے سے ایک سایہ ابھرتے دیکھا اور میں تڑپ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ عالیہ نے جیسے آگ کی لپیٹوں میں راستہ ڈھونڈتے ہوئے مجھے آواز دی۔ اس کی نشے میں ڈوبی آواز آئی، حقان کہاں چلے گئے؟ خاموش، کوئی آ رہا ہے، آنے دو ہمیں۔ کیا؟ خاموش رہو پلیز، میں نے پھر سے کہا۔ چونکہ قدموں کی آواز تیز ہو گئی، چھت پہ ہم پانی کی ٹینکی کے قریب تھے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا۔ ٹینکی کی آڑ میں ہم دونوں چھپے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی۔ میں کہتا ہوں چپ رہو، وہ اوپر آ چکا ہے اور ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے یہ بات غلط نہیں کی تھی۔ آنے والا ہوٹل کی وسیع اور اس چھت پہ واقعی ہمیں تلاش کر رہا تھا۔ عالیہ اپنی پشت پہ چپکے ہوئے کنکر چھڑانے لگی۔ میں نے اس کا گاؤن ایسے اس طرف پھینکا، اچانک ایک سردی کی لہر میرے سارے وجود میں پھیل گئی۔ ہم دونوں ٹینکی کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، مگر اس قسم کے بے شمار نشانات موجود تھے جو کسی بھی آنے والے کو ہماری یہاں کی موجودگی کا پتہ دے سکتے تھے۔ ابھی تک آنے والے نے ان نشانات پہ نظر نہیں ڈالی۔ وہ چھت پہ بنی چمنیوں اور ٹینکی کی آڑ لیتا ہوا ہم سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔
جب اس کے پاؤں نظر آنے لگے تو عالیہ کو بھی شاید خطرے کا احساس ہوا۔ وہ گٹھری سی بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا، شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی چیخ نہ نکل جائے۔ پھر آنے والے کو کسی چیز کی ٹھوکر لگی، اس کے منہ سے ایک گندی سی گالی نکلی۔ میں نے ہلکی سی روشنی میں دیکھا اس کے ہاتھ میں موٹر کا لمبا پانا دبا ہوا تھا۔ پالش کی ہوئی دھات چاندنی میں چمک رہی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے اندر یہ اندازہ ہوا کہ بس کام ہونے والا ہے۔ وہ اور 2-4 قدم آگے آتا تو ہم اسے نظر آ جاتے، چنانچہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اس سے جنگ کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ میں نے بجلی کی تیزی سے فیصلہ کیا کہ پہلا وار مجھے کرنا چاہیے کیونکہ میں نہتا ہوں۔ میں ٹینکی کے آر سے نکلا، چھپٹ کے اس کے چہرے پہ بھرپور گھوسا مارا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے کی جانب جا پڑا۔ ابھی تک اس نے عالیہ کو دیکھا نہ تھا، مگر ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ یہ کریم خان تھا۔ وہ اس وقت پوری وردی میں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ آدم زمان کے 3 باڈی گارڈوں میں سے ایک ہر وقت اس کی کار پہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ اس کی کار ہوٹل کے عقبی حصے میں ہر وقت تیار ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کریم خان نے مجھے اور عالیہ کو فائر اسکیپ پہ چڑھتے دیکھ لیا ہو۔ اتنے فاصلے سے ہمیں پہچانا ممکن نہ تھا، مگر اسے چہرے کے رخ کا علم تھا۔ پھر لڑکی کے کھلے ہوئے بال ہوا میں لہراتے دیکھ کے پوری بات سمجھ لینا کوئی ایسی مشکل بات نہ تھی۔ بہرحال غصہ کھا کے وہ گرا، لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بھی فولادی جسم کا اور شاندار جنگجو تھا، چنانچہ اس نے اپنے بدن کی پوری قوت استعمال کی، پھرتی سے اٹھا۔ پھر اس نے فولادی پانا تولتے ہوئے میری طرف قدم بڑھائے اور اس کے حلق سے گرائی ہوئی آواز نکلی، عالیہ زمان کہاں ہے؟ بتا کہاں ہے وہ؟ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ اگر میں پیچھے ہٹتا تو شاید وہ عالیہ کو دیکھ لے، اس لیے اس کے دائیں ہاتھ کھلی چھت پہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کاش عالیہ کی سمجھ میں یہ بات آئے، وہ فائر اسکیپ سے خاموشی کے ساتھ نیچے اترے تو پھر اس حرام زادے سے میں اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ میں دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بینچے اس کے دائیں طرف نپے تلے قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ اچانک وہ گھوما، اس نے پوری طاقت سے مجھ پہ وار کیا۔ اگر میں بر وقت بیٹھ نہ جاتا تو یہ وزنی پانا میرے سر کو بڑے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا۔ فولادی پانا میرے سر سے تقریباً 2 انچ کے فاصلے سے سنسناتا ہوا گزرا۔ میں نے بیٹھنے کے ساتھ ہی زمین پہ ٹک کر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک لات ماری اور میرا یہ وار کامیاب ہوا۔ وہ گرا۔ ویسے میں اس بات کا تذکرہ ضرور کروں گا کہ ایک عام ضرب نہ تھی، بلکہ فٹ بال کھیلنے والی کک تھی۔ پانا اس کے ہاتھ سے دور گرا۔ میرے لیے اس سے بہتر موقع کوئی نہ تھا۔ میں اچھل کے اس پہ سوار ہوا۔ اس وقت میری دلی خواہش تھی کہ عالیہ فائر اسکیپ سے نیچے اترے، کون اسے سمجھائے، مگر مجھے سمجھانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ وہ واقعی ایک ذہین عورت تھی۔ میں نے کریم خان کو کافی مکے مارے۔ عالیہ تیزی سے فائر اسکیپ سے نیچے اتری۔ میرا دل خوش ہوا۔ بہرحال مجھے امید تھی کہ وہ بآسانی نیچے پہنچ جائے گی۔ ہوٹل میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، میرے کمرے کا پیچھے والا دروازہ۔ تمام دروازے اس وقت بند تھے۔ میرے کمرے میں پہنچ کے وہ خاموشی کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں پہنچ سکتی ہے، اور ایک بار وہ اپنے کمرے میں پہنچ جائے پھر سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر میرا مڑ کے دیکھنا غضب ہوا۔ کریم سمان نے بھی فائر اسکیپ سے نیچے اترتے دیکھا۔ ویسے کریم خان مجھ سے زیادہ برابر کا ضرور تھا۔ اسے پوری قوت لگا کے مجھے گرایا، چیختا ہوا دوڑا، مار ڈالوں گا تجھے کتیا کی بچی، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھنے لگا۔ نہ جانے اس پہ کیا دیوانگی سوار تھی، غالباً یہ رقابت کا جذبہ تھا۔ ادھر جو عالیہ کی کیفیت تھی، اس سے مجھے ڈر تھا کہ کہیں فائر اسکیپ کی سیڑھیوں سے اس کا پیر پھسل نہ جائے۔ وہ بڑے بے ڈنگے انداز سے نیچے اتر رہی تھی۔ میں نے پھرتی سے کریم خان پہ چھلانگ لگائی۔ وہ فائر اسکیپ سے اترنے کے بعد جھکا ہی تھا کہ میں نے اسے پیچھے سے جھکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ اس نے الٹے ہاتھ کا ایک کٹ مارا اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے رخسار کی ہڈی گوشت پار کے باہر آئی ہو۔ میں نے ہوا میں ہاتھ ہلایا، وہ پیچھے ہٹا۔ وہ مجھ سے اب 2 ہاتھ کرنے پہ تل گیا۔ ممکن ہے پہلے سے اس کے ذہن میں کسی طرح کا شبہ رہا ہو، لیکن اب تو عالیہ کو اس نے اپنی آنکھوں سے فائر اسکیپ سے اترتے دیکھ لیا تھا۔